अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख है आज 19 दिसंबर जुमात अल मुबारक 2025। नाज़रीन, ये जो हफ्ता गुजर गया है, आज आखिरी दिन है। इस सारे हफ्ते एक मौजू जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अखबारात के ऊपर कॉलम्स भी लिखे गए, लोगों ने तबसरे तजिए भी किए, वो है एक कौमी मुज़ाकराती कमेटी। एक ऐसी कमेटी जिसके चंद एक खामोश मुजाहिद हैं जिन्होंने काम शुरू किया कि मुल्क के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम किया जाए। इस कमेटी के रूह रवां जिनके हवाले से एक स्टोरी अंसार बासी साहब की तरफ से की गई, वो स्टोरी जो है जिसमें बताया गया कि इमरान इस्माइल साहब फॉर्मर गवर्नर सिंध, फवाद चौधरी साहब फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, और महमूद मौलवी साहब MNA कराची से, इन लोगों ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और उनकी मुलाकात एक कोट एंड कोट ऑफिसर के साथ हुई हैं, PTI के कुछ रहनुमाओं के साथ हुई हैं जो कि कोट लखपत जेल के अंदर मुक़य्यद हैं लाहौर में, और हुकूमती कुछ वज़रा के साथ भी। उसके बाद जिस दिन ये स्टोरी छपी, फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उनसे हमने पूछा इस हवाले से, उन्होंने इस बात की तईद की कि बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं और हम माहौल जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। उन्होंने ये बात भी की कि अगर हम सुना सकें कि जिसमें तीन जो फ्रीक हैं इस सारी कन्वर्सेशन के, जिसमें PTI है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट है, मुक़र्रर हल्के हैं, जिसमें हुकूमत है, तीनों ऑन बोर्ड है, और बस दुआ करें कि ये कोशिश आगे बढ़े। ये जो खबर है, ये जो खबर छपी अंसार बासी साहब की एक्सक्लूसिव खबर, उस खबर के अंदर एक हवाला दिया जाता है कि ये जो तीन लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें मौलवी महमूद साहब हैं, इस्माइल साहब हैं और फाचई साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक और जो फार्मर रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात की थी, उनके साथ एक बैठक की थी कि मुल्क के अंदर किस तरह जो सियासी माहौल है उसको बेहतर किया जाए। इन लोगों में असद उमर साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शफकत महमूद साहब वो भी शामिल थे, और गुलाम सरवर साहब। फिर ये स्टोरी ये आखिर में कंक्लूड करती है बकौर जो है अंसार बासी साहब के कि कोई किसी एक मुतफ़क़ा लाएअमल के ऊपर एग्रीमेंट ना हो सका, जिसकी वजह से बाकी लोग तो अलहदा हो गए, लेकिन तीन लोग फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब और इमरान इस्माइल साहब ने इस मिशन को जारी रखने का फैसला किया। तो आज हमने एक और शख्सियत जो इस मिशन का हिस्सा शुरू में एक आध मीटिंग तक तो रहे, बकौल इस खबर के बाद में उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, वो हैं असद उमर साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस के, जिस तरह मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन को भी देखा उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका किरदार रहा है। तो हस्बे मामूल लाहौर से चौधरी गुलाम साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन यू मेरे साथ मौजूद हैं, और असद उमर साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो कराची से हमारे साथ जो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर। असद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद, एक तो ये खबर अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो इसकी तरदीद या तस्दीक हमें कर दें, ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, इस इनिशिएटिव को लेके आपके साथ भी मुलाकात हुई, क्या वजह बनी कि आप लोग जो हैं, जिसमें आप हैं, उसके बाद शफकत महमूद साहब हैं, और उसमें जो हैं एक और गुलाम सरवर साहब, आप लोगों ने मुत्तफिक नहीं किया इन तीन लोगों के साथ, और फिर ये तीन लोग आगे बढ़े। ये क्या एजेंडा लेके आपके पास आए थे जिसके ऊपर आप लोगों ने मुत्तफिक नहीं किया और फिर आप अलहदा हो गए? असद जी, अच्छा जी, बिल्कुल ये मीटिंग हुई थी, और ये भी मैं बताता हूँ आपको ये मीटिंग कब हुई थी। ये उससे पहले एक दिन पहले मिले थे शाह महमूद कुरैशी और कोट लखपत में हमारे दूसरे जो लीडर्स हैं एजाज चौधरी वाला, इन सबके साथ उसके बाद हमारे साथ मीटिंग हुई थी। जिस मीटिंग में मैं, हो सकता है गुलाम सरवर से कोई अलग इनकी मुलाकात हुई हो, लेकिन जिस मीटिंग में मैं शामिल था उसमें गुलाम सरवर नहीं थे। वो मीटिंग सरवर कॉलोनी में हुई थी, तो शायद उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई। सिप्तैन खान थे जो तीसरे थे उस मीटिंग के अंदर। शफकत महमूद पहले ही चले गए थे, उनकी कोई घरेलू कोई मसरूफियात थी। तो इन्होंने वही बताया जो आप ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, जो टीवी पे बोलते हैं, यही उन्होंने उस कमरे में कहा, कोई उससे मुख्तलिफ बात नहीं की थी। हमने कहा यार देखें, जो आप जिस ख्वाहिश का आप इजहार कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला जाए, तरीके इंसाफ के ऊपर जो परेशानियां मुश्किलात हैं वो कम हो, इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आए, बाकी ये शाह महमूद कुरैशी और हमारे दूसरे असीरान बाहर आए, पाकिस्तान में सियासी बहरान खत्म हो,
اور ہم ایک واپس ایک آئینی جمہوری عمل کی طرف بڑھیں. یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس کام کو کرنے کے لیے دو مختلف, یا آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 فریق ہیں. جو دو بنیادی فریق ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج ہے, یا جس کو اسٹیبلشمنٹ ہم سیاسی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں, اور آدھا فریق میں کہہ رہا ہوں, ایک کمزور فریق جو ہے وہ ہو گئے اپنے حکومت اس وقت جو ہے. تو اگر آپ کے پاس کسی کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے اور کسی نے بھی یہ ایگری نہیں کیا کہ اچھا آپ جا کے یہ کام کریں ہمارے بہاف پر, تو پھر مطلب اس میں پیش رفت کیسے ہوگی؟ تو اس کا کوئی ہمیں کوئی اور خاص طور پہ ظاہر ہے ہم کیونکہ سارے پرانے پی ٹی آئی والے ہیں, تو سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ بھائی عمران خان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں؟ اگر کر رہے ہیں تو بڑا اچھا کام ہے, اگر نہیں بھی وہ کہہ رہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, ہم آپ پہ تنقید نہیں کریں گے اور ہماری امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بغیر جو براہ راست فریق ہیں ان کی منظوری کے بغیر یہ کام کیسے کامیابی تک لے جایا جا سکتا ہے. اسد صاحب, جب ہمارے پروگرام میں فواز صاحب آئے تو ان سے ہم نے پوچھا یہ جو آپ نے بات کی, کیا مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں, اگر ہم دکھا سکیں, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک آفیسر کے ساتھ بھی بات ہوئی, حوالہ جو ایک کلیئر ریفرنس ہے ٹورڈز somebody from the establishment side بی آن بورڈ ہے. پھر میں نے پریسائزلی یہ سوال ان سے کیا, انہوں نے کہا جی بالکل, کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تینوں فریقین کی مرضی کے بغیر ہم آگے بڑھیں؟ جہاں تک تعلق ہے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کا, کہ ان کی رضامندی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پر ماحول کی بہتری کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر مقید ہیں ان کو جو ہے یہ موقع دیا جائے, ایز اے فرسٹ جسچر کے طور پر ان کو رہا کیا جائے بیل پہ, وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ جا کے پھر اندر بات کریں. کوٹ لکھپت والے اڈیالہ کے مکین سے بات کریں کہ جی ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو ان کی باتوں سے ایسا تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ ایز ایف انہوں نے, اب آپ کی شاید ملاقات کے بعد یہ ہوم ورک ہوا ہے, اب انہوں نے ہوم ورک کیا ہے. یا اگر ہم یہ شارٹ سنوا سکے تو یہ بات جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کی سنی ہے. 3 فریق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. اگر یہ تینوں فریق میں سے ایک بھی چاہے گا کہ آپ یہ انیشیٹو آگے نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت میں, جب تک جو ہے وہ سارے لوگ نہ چاہتے کہ یہ ملاقات ہو تو نہیں ہو سکتی تھی نا. تو ہماری ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ہماری جو گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو وہاں پہ ہے, تلخیاں کم بھی کرنی ہے. اسی طرح سے پاکستان کو ایک ہم نے بوائلنگ پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچانا نا. پھر انہوں نے اسی پروگرام میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے تھے. پھر ہماری پروگرام بھی, ہمارے اس سارے پروگرام میں ایک ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ بھی طے ہو گئی تھی. پھر اندر سے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ آیا تو پھر ساری چیزیں ریورسر کے اندر چلی گئی. اگر ہم وہ ان کا بیان بھی سنوا سکیں. امپورٹنٹ, میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ہمیں جو نون لیگ کے سینئر لوگ تھے انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ اب وہ آ جاتے ہیں. بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. جی جی. لیکن وہ انفارچونیٹلی یہ پھر ہوا یہ کہ یہ درمیان میں وہ ٹویٹ آ گئی اور اس سے پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے, تو پھر یہ جو ٹویٹ ہے وہ تو پھر اسد عمر صاحب یہ وہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں, اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. اور باقی وے فارورڈ اس کوشش کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کی نظر میں کیا اس کے لیے لوازمات ہونا ضروری ہیں؟ جی بالکل. جہاں تک ملاقات کی, افسر سے ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ شاید اس کے بعد ہوئی ہوگی, بیکاز جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ ان جو 3 فریق ہیں ان میں سے کس کا مینڈیٹ ہے, تو اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی چلیں, ہم ایک افسر سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کریں, میں جب تک جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو, یہ نہیں. اب دیکھیں وہ بات, اب خود جو ابھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنایا ہے کہ اگر ایک عمران خان کی ٹویٹ سے تمام پروسیس رک سکتا ہے, تو یہ پھر وہی بات ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں, بھائی سب سے پہلے تو عمران خان سے بات کریں نا.
اور عمران خان سے اگر ایسی کوئی مل جاتی ہے، کوئی مینڈیٹ مل جاتا ہے، یا وہ ان کو اعتراض نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں، تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اس کے بعد میرے خیال میں سب کچھ جو ہے وہ معنی خیز ہوگا. ورنہ جو ہونا تھا وہ وہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر سارا معاملہ رک سکتا ہے. جو ہے ابھی حسن آپ سے سوال کریں گے، لیکن میرے ایک سوال کا حصہ کا جواب رہے گا، وہ اسی کے ساتھ دے دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوٹ لکھپت کے اندر لوگ مقید ہیں ان کو نکالیں، وہ جا کے بات کریں، اور چونکہ وہ بہتر انداز سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہو. یہ ذرا سنیے کیا میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو افسر سے اس بات کی منظوری ملی ہوئی ہے کہ یہ کوشش کی جائے، تو ان افسر سے ایک عدد پرمیشن لیں، منظوری لیں، ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھائیں، شاہ محمود قریشی اور باقی جو 4-5 ہمارے مین لیڈرز ہیں، کوٹ لکھپت سے ان کو بٹھا کے اڈیالہ لے کے جائیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں. تو عمران خان کے ساتھ جو براہ راست ان کی وہ بات کروانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں تو سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوگا نا. اور اگر عمران خان کو بات سمجھ میں آتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہوئی ہے، 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ تر سوائے شاہ محمود قریشی کے باقی جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں لاہور کے جو لیڈرشپ ہے، سب کو ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ 10-10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے. آج پھر جو گورنر ہاؤس چوک والا جو کیس تھا اس میں پھر ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. تو وہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہے. لیکن حسن صاحب اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں بری ہو گئے. حسن خبر آپ کے پاس ہے تو وہ شیئر کیجیے گا. یہ خبر پورا ہفتہ یہ چلتی رہی ہے مختلف، آپ کو پتا ہمارا کریڈٹ کہہ لیں کہ ہم نے انیشیٹو لیا، اس کے بعد سارے پروگرامز کے اندر بات ہی ہوئی. سو آج شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اور مقدمے میں ان کا بری ہونا، باقی سیم نوعیت کے مقدمات ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے. دیکھیں ان کی ایلیبائی بڑی سٹرونگ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کراچی کے اندر آغا خان ہاسپٹل کے اندر موجود تھے جس وقت 9 مئی کے تمام واقعات جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا، تو وہ تو وہاں پر موجود ہیں. اپنی اہلیہ کے آئی بلیو کہ ان کا آپریشن تھا، تو ان کی تو یعنی اوپر کیس جو بنا ہے وہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور جھوٹے مقدمے میں ان کی بریت ہو رہی ہے. لیکن باقی لوگ جو جسے ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کے ویجولز موجود ہیں، میاں محمود الرشید کے ویجولز موجود ہیں، ان کی بریت نہیں ہو سکتی تھی. ان کے لیے تو صرف ایک چیز یہی ہے کہ یا تو پریزیڈنشل پارڈن دے دی جائے ان کو، تو پھر ان کی بریت ہو سکتی ہے. لیکن جب 9 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر اس مقدمے کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے، تو ایسے جو مجرم ہیں ان کو کس طریقے سے پریزیڈنشل پارڈن دی جا سکتی ہے؟ اگر قریشی صاحب کو بریت مل جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ جی میں اس میں تو میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں اس وقت عملی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یعنی ایک ڈمی کے طور پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو سامنے کھڑا کر کے علیمہ خانم نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ ڈمی ہے، اصل اختیار جو ہے علیمہ خانم کے پاس ہے. اب اسد عمر صاحب کی بھی جو واپسی اگر ہے سپوزٹلی تحریک انصاف کے اندر، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خانم ہے. اور سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں کہ وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس جو سٹیچر کا اتنا جو قد کاٹ کا آدمی اگر تحریک انصاف میں آتا ہے تو وہ تو سیاسی بونے ہو جائیں گے. اس لیے کیا اسد عمر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے اور آپ واپسی کے لیے آپ کو کوئی رکاوٹ کا سامنا ہے؟ اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلات آپ شیئر کرنا چاہیں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق آپ کی واپسی. اچھا نہیں، یہ تو میں بہت دفعہ پہلے بھی حسن اس بات کو واضح کر چکا ہوں، نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا. لیکن آپ نے جو نقطہ دیا نا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی اس جو دلیل ہے اس کو مان لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو اس وقت باہر لوگ ہیں، چاہے وہ علیمہ خان ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہو، وہ جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے، اور اس لیے وہ عمران خان کو صحیح فیصلے کے لیے صحیح ایڈوائس نہیں دے رہے ہیں، صحیح وہاں پہ انفارمیشن نہیں ملتی ہے. لیکن اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی بحران ختم ہونا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، تو جو میں تجویز دے رہا ہوں مجھے بتائیں اس میں کیا اتنی مشکل چیز ہے کہ گاڑی میں بٹھا کے صرف ان کو وہاں سے لے کے جانا ہے اڈیالہ اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی ہے. تو اگر یہ لوگ جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کٹ کاٹ والے لوگ ہیں، یہ دلیل دیں گے اور اس سے عمران خان جو ہے کوئی بہتر
फैसला करेंगे तो ये कर देना चाहिए ना। दूसरी चीज मैं जल्दी जल्दी ये कह दूं कि वो जो शाह महमूद की आप बात कर रहे थे ना, इसकी गवाही मैं भी आपको दे सकता हूं, बिकॉज जो इल्जाम है हमारे ऊपर, वो मंसूबा साजी हुई, कुछ 7 तारीख को जमान पार्क के अंदर मीटिंग हुई, और वहां पे वो जो अल मशहूर मीटिंग है जिसमें कहते हैं को पत्नी पर्दे के पीछे पुलिस वाले थे या टेबल के नीचे, तो वो उसमें 7 तारीख को मीटिंग हुई थी जमान पार्क में। शाह महमूद कुरैशी उस दिन कराची में थे और मैं भी उस दिन कराची में था। हम दोनों 9 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए, तो फिर हम कराची से इस्लामाबाद गए थे। तो शाह महमूद की मैं गवाही दे सकता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। अच्छा सर, मैं एक बात और करना चाहूंगा कि देखिए फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो तहरीक इंसाफ के, जो पुरानी तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो उनमें भी चंद उन लोगों में शामिल हैं जो सियासत की समझ बूझ रखने वाले हैं। यानी तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि सियासत को ज्यादा समझते नहीं थे। वो इमरान खान साहब से कुर्बत उनकी यकीनी तौर पर थी, लेकिन सियासत के वो अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। तो अगर फवाद चौधरी इस मामले के ऊपर बड़ी सीरियसनेस के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन कोई ना कोई तो उनको भी उम्मीद दिखाई दे रही होगी ना। क्या लगता है? कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। चौधरी साहब भी जी साहब। जी मैं वही कह रहा था कि फवाद चौधरी की एक कोशिश है, वो एक अच्छी कोशिश तो है, साथ देना सर फिर। और उसको नहीं, कोशिश तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कोशिश। कोई भी अगर ये कोशिश कर रहा है कि जिसके नतीजे के अंदर इमरान खान, तहरीक इंसाफ, तमाम हमारे जो असीरान हैं उनको, उनकी रिहाई होगी, पाकिस्तान में सियासी बहरान खत्म होगा, तो ये अच्छी नीयत है ना। तो मैं लोगों की नीयत में पता नहीं शक करता, मेरे ख्याल में अच्छी कोशिश बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए कुछ लवाज़मात हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ी आसान तजवीज़ है। चौधरी गुलाम हसन साहब, चूंकि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने बड़ा करीब से देखा है कि बड़ा क्या कहते हैं थिक ऑफ थिंग्स जो पीटीआई के अंदर होती रही हैं, आप उसको जानते हैं तमाम चीज़ों को। सवाल आपके तवज्जुह से मैं भी अपना रख देता हूं, तो आपके सवाल का जवाब असद साहब पहले देंगे, मेरा बाद में जवाब दे देंगे कि असद साहब क्यों अपनी मतलब के नौकरी छोड़ी। उस वक्त हमें बताया गया था और वाकई बात भी थी कोई पता नहीं कि 7-8 मिलियन की नौकरी छोड़ के आए थे, पीटीआई को ज्वाइन किया, पीटीआई को वक्त दिया, पीटीआई की तंजीमें नो किया, आई नो फॉर द फैक्ट। उसके बाद अब मुश्किल वक्त है, पीटीआई को इनकी जरूरत है, इनको शायद पीटीआई की जरूरत है, व्हाटएवर जो भी है। तो राहें जुदा जो हुई थी, क्या वो राहें दोबारा मिल सकती हैं या नहीं, मेरा सवाल। और चौधरी साहब जो हैं वो भी, चौधरी साहब आप कमेंट भी कर लीजिएगा और पूछ भी लें जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि असद उमर जो है, आई एम फाउंड ऑफ इट। 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो आया इनको जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीटीआई और इसकी लीडरशिप ने बड़े बड़े क्या गलत फैसले किए ड्यूरिंग गवर्नमेंट, एक बात। दूसरा, अब अगर पीटीआई हुकूमत में आती है तो आया आप समझते हैं कि जो गलतियां की हैं उनसे इन्होंने कोई सबक सीखा है? असद साहब आप ये जवाब तैयार कर लें, मुझे ब्रेक का कहा जाए के बाद आपसे तफसील से ये जवाब जानते हैं। वेलकम बैक। असद साहब 3 सवाल, गलतियां गवर्नमेंट में, गलतियां गवर्नमेंट से निकलने के बाद पीटीआई की, और वे फॉरवर्ड आइंदा क्या मुमकिनात आपको नजर आ रहे हैं? पीटीआई के बगैर कोई निजाम आपको चलता नजर आ रहा है? चौधरी साहब ने सवाल पूछा। जी बिल्कुल, मैं तीनों जो चौधरी साहब के सवाल हैं उनके ऊपर भी जल्दी जल्दी जवाब देता हूं, और आपने जो सवाल छोड़ा था उसके ऊपर भी कमेंट कर देता हूं। देखिए, हमारी हुकूमत के वक्त की जो सबसे बड़ी गलतियां, बहुत सारी तफसीलें होती हैं उसके अंदर, उस्मान बुज़दार जरूर गलतियों में से जरूर शामिल होंगे, लेकिन 2 जो मेरे ख्याल में जो बड़ी गलतियां हैं, जो जिस तरह चौधरी साहब कह रहे थे कि दोबारा अगर हुकूमत बनती है तहरीक इंसाफ की, या जब बनती है हुकूमत तहरीक इंसाफ की, तो क्या चीज मुख्तलिफ होना जरूरी है। एक तो जरूरत से ज्यादा फौज के ऊपर इन्हिसार। देखिए, हम चले पहले नहीं समझ थी, तो अब तो तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा मुतालबा है ना कि फौज का सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो आपका इतना फौज के ऊपर इन्हिसार के आपके वोट पूरे करने के लिए बजट के, वो भी आईएसआई वाले वहां से एमएनएस जो हैं उनको लेकर आए और वो पूरे करें। ये मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। तो एक तो ये बुनियादी चीज जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है, और अगर नहीं आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते तो उससे ऑपोजिशन में बैठना बेहतर है। एक ये बड़ी तब्दीली जो है मेरे ख्याल में, जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं आगे, जमहूरियत नहीं आगे चल सकती, वो ये है कि देखें, आपको ये वादा करना अपनी आवाम से कि ऐसा मैं निजाम एक लेकर आऊंगा जिससे जिसने भी चोरी की, जिसने भी आवाम का पैसा लूटा, वो तो नहीं बचेगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है, बल्कि ये जिम्मेदारी है किसी भी एक जमहूरी लीडर की। लेकिन ये कहना कि फलाने 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 बंदे को मैं जेल में डालूंगा,
یہ جو دشمنی کی حد تک ہم نے کر دی نا تبدیلی، بالکل ٹکا کے مخالفت کریں، ٹکا کے آپ اپوزیشن کے ساتھ کریں سیاست، لیکن یہ فیصلے کہ کس نے جیل میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کے انصاف کا نظام آپ نے بنانا ہے. اور اگر اس انصاف کے نظام سے اس کو ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی ہے نا، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو عوام کا نمائندہ ماننا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو پچھلے ٹرم کے اندر جو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ ہمیں مختلف نظر آئے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چوری معاف کر دو، بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. دوسری جو چودھری صاحب نے جو بات کی، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میسو میجورٹی جو ہے پاکستان کی، کلیئر اکثریت جو ہے اس کو تحریک انصاف کی سپورٹر ہے. 8 فروری کو بھی کلیئر اکثریت نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. تو یہ جب تک یہ صورتحال رہے گی کہ تحریک انصاف ایوان کے باہر اس لیے نہیں ہے کہ عوام کی ان کو حمایت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس لیے ہے کہ عوام کی حمایت کے باوجود ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ سیاسی بحران قائم رہے گا. تو بالکل آگے چلنے کے لیے تحریک انصاف کی ضرورت ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بھی یہ بات کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے، ابھی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اچھا جی جی پلیز جی دیکھیے خاور، آپ کو یاد ہو، ان کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا حسن کو، کیونکہ اسی حلقے سے میں نے الیکشن لڑا، بائی الیکشن آ کے لڑا تھا. تو میں بائی الیکشن کیوں لڑا تھا؟ میں تو اس سے 1 سال پہلے، 1.25 سال پہلے اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا نا. اتنی مشہور زمانہ پاکستان کی سب سے والی نوکری چھوڑ چکا تھا. الیکشن ہوا 2013 کا، میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. بھائی میری کوئی شرط نہیں تھی. میں عمران خان نے کہا میں نے نیا پاکستان بنانا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا. میرا تو کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ میرا کوئی انٹرسٹ تھا، اس لیے الیکشن بھی ہو گیا اور میں نہیں لڑا. اور جب عمران خان نے مجھے لڑنے کو بھی کہا نا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ جہانگیر ترین کو ٹکٹ دے دیں یہاں سے، بجائے کہ مجھے ٹکٹ دیں. سو پاکستان کی خدمت کے لیے تحریک انصاف والے کبھی بلائیں گے، کوئی ڈیوٹی شوٹی لگانی ہو تو مجھے ضرور آپ بتائیں، میں حاضر ہوں. نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے تنخواہ چاہیے. سیاستدان میں ویسے ہوئی نہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں تحریک انصاف میں، کوئی کمی نہیں لیڈرز کی. ناظرین، لائٹر نوٹ جو جس حلقے کا ذکر اسد عمر صاحب نے کیا، اس حلقے سے اسد عمر صاحب اور جو ہے ایک ساتھ کسی زمانے میں حسن ایوب صاحب نے مل کے چھوٹی موٹی سیاست بھی کی ہوئی ہے. اہم سوال آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا کردار، فارمر چیف آرمی سٹاف کا کردار اس طرح نہیں تھا جس طرح جنرل فیض امید فارمر ڈی جی ISI کا کردار تھا. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایز اے DGC، اس کے بعد ایز اے DG ISI، اور اس کے بعد ان کی قربتیں جو ہے محترم فارمر جو اب ظاہر جیل کے اندر مجرم ہے بانی PTI، سو ان کے ساتھ ان کا جو روابط ہو گئے. آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، ایک تو اپنا جو آپ کا تعلق واسطہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رہا، تو آپ یہ جو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر تبصرہ نگاری اور سیاست شروع ہو گئی ہے کہ نہیں صرف فرد واحد جنرل فیض امید ہی تھا جس نے سارا کچھ کیا، جنرل باجوہ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو بالکل اس میں نہیں لانا چاہیے. ویسے خواجہ صاحب کی شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں وہ بھی اس بیان سے لگتا ہے پیچھے ہٹتے گئے. اسد صاحب سر، وہ تو جہاں بہت ہی اچھے لوگ ہیں، فرما بردار، جہاں لائن کھینچ دی جاتی ہے وہ اس لائن پر رک جاتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا باجوہ صاحب سے کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ آج سے صرف چند ہفتے پہلے تک وہ بھرپور مطالبہ کرتے تھے کہ باجوہ صاحب کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن ذرا مجھے سمجھائیں نا، ان سے گلہ کیا ہے؟ سارے ان کو جو گلے ہیں باجوہ صاحب سے مسلم لیگ نون کو جو ہو سکتے تھے، وہ نواز شریف کا ریموول ہے، وہ 2018 کا الیکشن ہے. تو تمام وہ چیزیں تو ہو چکی تھیں، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے الحمدللہ پارلیمان میں جا کے قانون ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا اور کہا جی ہم حاضر ہیں، باجوہ صاحب کو 3 سال آرمی چیف رہنا بڑا ضروری ہے. تو ان کو تو کوئی گلہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، باجوہ صاحب سے گلہ کس بات کا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب کو جس کا گلہ ہو سکتا تھا اس کے بعد تو وہ ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن کا ووٹ ڈال چکے ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم تو نہیں ہے فوجی، ہمیں نہیں پتا فوج کا نظام کیسے چلتا ہے. ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ جس وقت یہ جنرل ندیم انجم کی نوٹیفیکیشن والا مسئلہ کھڑا ہوا نا، تو اس کے بعد اگلے دن ایک وہ سالسی کا مشن آپ بولیں تو میٹنگ کے لیے آرمی ہاؤس کے اندر میٹنگ تھی. میں پرویز کھٹک اور فواد چودھری گئے ہوئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے.
اور باجوہ صاحب تھے, جنرل فیض تھے, اور 4-5 سینئر ترین جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اس میٹنگ کے اندر. اس کے بعد میٹنگ کے بعد ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک سینئر ترین ان میں سے ایک شخص جو ہے انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اسد صاحب ایک بات یاد رکھیں, چیف رائٹ دیکھتا ہے تو فوج رائٹ دیکھتی ہے, چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو فوج لیفٹ دیکھتی ہے. تو ہمیں تو یہ فوج کے بارے میں بتایا گیا. پرانی کوئی یاد, کوئی آپ اس کو ریکال کرنا چاہیں, اسد عمر صاحب کے ساتھ کوئی سیاست کا کوئی تعلق واسطہ آپ کا رہا؟ نہیں, میرا اسد عمر صاحب کے جو کانسٹیٹوینسی تھی اس میں میں نے ایسا ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی آرمز بنے, وہ اسپیشلی میرا, گولڈا, جود, سرائے خربوزہ کے اندر کچھ لوگ, اور کچھ جو ہے وہ آگے سے جو تھا جوڑی راجگان, یہ دیہات کا سارا علاقہ بنتا ہے, اور گولڈا سمیت آگے چلیں تو بہرحال وہ تو خیر وقت گزر گیا. اسد صاحب جو ہے وہ یہاں سے کراچی منتقل ہو چکے ہیں, تو واپس کبھی آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے سے. الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو بظاہر تو ان کے عزائم مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے برائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ مشکل ہے سیاست حلقے کی, یا آپ یعنی اس سے خود جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں؟ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ ایک دفعہ تو آدمی اگر ایم این اے بن جائے, 2 مرتبہ بن جائے, وہ کہتا ہے کہ یار میں تو دوبارہ جو ہے وہ زندگی بھر نہ جیت سکے, لیکن لوگ الیکشن سے دور نہیں بھاگتا. تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے. اس کا براہ راست میں جواب نہیں دوں گا, وہ ایسی غرور والی بات لگے گی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں, آپ نے حلقے کا جو پوچھا نا, میں نے 11 سال 11.5 سال تحریک انصاف کے اندر میں جو کام کیا, اس میں میں وفاقی وزیر بھی رہا 3 سال, اور اچھا تگڑا وزیر تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سب سے زیادہ مجھے دلی تسکین کیا کام کرنے کے اندر ملی, وہ حلقے کے اندر کام تھا. عوام کے جو لوگ, جو ضرورت مند لوگ ہیں, جن کی مشکلات ہیں, جس کی گلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نکاسی آب کا نظام نہیں ہے, اسکول نہیں بن رہا, ہسپتال نہیں بن رہا, BHU نہیں ہے, ان کے کام کرا کے جتنی تسکین ملتی ہے, اتنا اور کوئی سیاست میں کام نہیں جسے اتنی تسکین. لیکن وہ متاثرین اسلام آباد کا ایک امید لگی تھی کہ آپ ان کے جو تمام کے تمام مسائل حل کر دیں گے, وہ تو اسد صاحب نہیں کر سکے نا. آپ کا وہ جو امید تھی آپ سے کہ آپ تکڑے وزیر ہیں, اور یہ جو میرا ہو گیا, یا یہ جو 16 15 تمام علاقوں کے ایشوز تھے, ایسا کر لیں حسن ایوب صاحب. یہ تو حلقے کی سیاست شروع ہوگی ہمارے پروگرام میں. نہیں, میں حسن ایوب صاحب کو بڑی ایک آفر کر دوں نا, وہ بھائی میرے سے ناراض نہ ہو جانا, پی ٹی آئی والوں میں واپس آنے کی کوشش نہیں کرا, لیکن کیونکہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کام کر سکے نا, ایسا کرتے ہیں ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ایک الیکشن کرا لیں. انجم وکیل خان یا جو بھی مسلم لیگ نون جس کو ٹکٹ دینا چاہیے, میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں سیٹ نہیں لوں گا, میں صرف الیکشن لڑوں گا, رزلٹ آپ کو حسن ایوب صاحب میں دے دوں گا, ٹھیک ہو گیا, فیصلہ کر لینا کہ عوام کیا سمجھتی ہے. اسد صاحب, شارٹ ٹرم کے لیے آپ جو ہے آپ کو وزارت سے علیحدہ کیا گیا تھا, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شاکر تھا, ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. میری نظر سے ایسا کسی موقع کے اوپر نہیں گزری ایسی بات کہ آپ نے وہ کوئی حقائق بیان کیے ہوں کہ کس وجہ سے آپ کو علیحدہ کیا گیا تھا, اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی. آپ نے کہیں شیئر کیا تو دوبارہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں. اور چوئی صاحب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ بھی کر لیں. چوئی صاحب نہیں, سوال تو بہت ہیں, لیکن اسد عمر صاحب کا یہ پرابلم ہے نا, وہ چلیں ہائپوتھیٹیکل یا خیالی چیز کر لیتے ہیں. آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ جو بھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے میرے سمیت آپ سمیت, وہ سمجھتا ہے یہ جو سامنے بیٹھے یہ کیڑے مکوڑے, ان کو کیا پتا, اگر یہ نہیں سیانے ہوندے تو صدر یا وزیر اعظم نہ بن جاندے. اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کوئی بھی قوت فیصلہ یا جن کے قلم میں طاقت ہوتی ہے اچھا برا کرنے کی, وہ لوگوں کی اپنے امیڈیٹ کیبنٹ کی اگر آپ ہمارے سے شیئر کر سکیں کہ جب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی, ہو از اے گریٹ مین ان ہز اون رائٹ, بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور میں نے اچھا انسان پایا, اور وہ آپ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ 21 بندوں کا کھانا کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ فلاں شخصیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو 21 کی رائے جو تھی وہ ایک طرف تھی, اور پارٹی نے اس پر عمل نہیں کیا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹیوں میں ایسا کوئی جمہوری طریقہ کار آئے گا پاکستان میں کہ جو زمینی حقائق کی روشنی میں جو رائے دی جائے اس پر عمل ہو, نہ کہ اپنی ومسیکل جو اپروچ ہے یا بیہائنڈ دی
کرٹن جو لوگ ڈورے ہلاتے ہیں انہی کے کہنے پر فیصلے کیے جائیں اور عمل ان پر کیا جائے. ریموول جس دن میری ہوئی تو ایک تو یونیک کیس یہ تھا کہ اس ریموول کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں نے ٹویٹ کر کے کی تھی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا یہ میں خود اناؤنس کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ وہ ٹویٹ ابھی تک ٹویٹر پہ موجود ہے, آپ پڑھ لیں میں نے اس میں کیا لکھا تھا. اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی, وہ آپ دیکھ لیں میں نے کیا کہا, اور رات کو میں نے کاشف عباسی کا اسی ایئر وائی پہ پروگرام کیا. دیکھیں, عمران خان کو مینڈیٹ ملا تھا پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. اسد عمر کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا, ووٹ عمران خان کو ملا تھا. عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیم میں کسی پوزیشن کے اوپر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس پہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے. میں نے عمران خان سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ میں وزیر کیوں بنوں. عوام نے تو ایم این اے کا ووٹ دیا نا, چلے اگر میں ووٹ بھی لے لوں تو ووٹ تو ایم این اے کا دیا, کابینہ میں تو عمران خان نے لیا نا. جب میں نے اس ڈیسیجن کو کوشچن نہیں کیا تو میں تبدیلی کو کیوں کوشچن کروں. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا, میں اس دن بھی یہی کہہ رہا تھا. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, اس کے اگلے دن میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا اپنا خان صاحب کا, پرائم منسٹر کا مجھے میسج آیا, اسد دے سے bravery is grace under pressure. In the last 24 hours you have shown you're a brave man. So میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پہ جو میں نے اس وقت بھی کی, آج بھی کی. تو کیا وجوہات تھی عمران خان کو, کوئی بولتا ہے باجوہ نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے جہانگیر ترین نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے IMF نے کہا تھا. بھائی جو مرضی وجہ ہو, خان کا مینڈیٹ تھا, اس نے فیصلہ کیا. لیکن آپ کو نہیں پتا کس نے کہا تھا, مطلب آپ کے پاس مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ. جی جی, دوسرا سوال. گڈ فار ہم, اچھی بات ہے. دوسرا جو سوال ہے نا, بہت اہم بات ہے. دیکھیں, پاکستان کی جمہوری نظام میں بے تحاشا مرکزیت موجود ہے. طاقت اختیار جو ہے وہ یا ایک دفتر سے یا ایک شخصیت سے یا ایک خاندان سے سارا چلتا ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور ہمارا جو پارلیمانی اور آئینی ڈھانچہ ہے اس کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ طاقت جو ہے وہ نچلے سطح تک لے جائی جائے, تقسیم کی جائے طاقت, نہ کہ اور مرکزیت. جو آج کل میں باتیں سن رہا ہوں, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے مرکز کو اور زیادہ طاقتور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جو کمزوری ہے ہمارے آئین کی ڈھانچے کے اندر وہ یہ ہے کہ صوبے تک تو بہت اختیار آ گیا ہے, لیکن صوبے کے نیچے جو ضلع ہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہمیں تو طاقت کو, جیسے میں نے کہا کہ یہ آئینی ڈھانچے کے اندر بھی اور سیاسی پارٹیوں کے اندر زیادہ ایک جمہوری نظام بنانے کی, جمہوری مزاج بنانے کی بہت ضرورت ہے. لیکن چودھری صاحب ذرا سا یہ سمجھے نا کہ کیوں نہیں ہوتا یہ. جب ہر 3-4 سال کے بعد جمہوریت انٹرپٹ ہوگی, وزیر اعظم فارغ کر دیے جائیں گے, کسی ایک پارٹی کے لیڈران کبھی جیل میں چلے جائیں گے, پھر دوسرے کے چلے جائیں گے, اس ماحول کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. پھر جب آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت آپ کے اوپر وار کر دیا جائے, تو آپ طاقت بھی اپنے پاس مرکوز رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے لیے لوگوں کی قابلیت میں سب سے اہم قابلیت یہ ہو جاتی ہے کہ کون جو ہے وہ 100% ہر صورتحال میں میرے ساتھ رہے گا. تو جب تک ہم اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کریں گے نا, تو یہ جو بہتری آپ بالکل ٹھیک چاہتے ہیں, بہتری وہ میرے خیال میں آپ کو سیاسی پارٹی میں نظر نہیں آئے گی. اسد صاحب, لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز بڑے گمبھیر ہیں, لیکن وہ براہ راست جڑے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, سیاسی استحکام کے ساتھ. سیاسی استحکام لانے کے لیے اس وقت آپ کے پاس, میں اگر آؤں سوال لے کے, کیا بنیادی ایک چیز ہے جو ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمام جو فریقین ہیں ان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر استحکام سیاسی پیدا ہو؟ پہلا بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے یہ صرف اسد عمر نہیں کہہ رہا, یہ سارے جمہوریت میں یقین رکھنے والے نہیں کہتے. پاکستان کے تقریباً جتنے بھی پاکستان آرمی چیف گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ آج کل بات ہو رہی شروع ہوئی ہے کہ جی سب کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, اگر ہم اس کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور سزا ظاہر ہے پھر صرف اس فوجی افسر کو تو نہیں ہونی چاہیے جس نے مداخلت کی, جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے, یا سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ان کے ساتھ شراکت داری کی, پھر ان کی بھی سزا بنتی ہے. تو پاکستان کی تو کوئی بڑی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی وقت کے اوپر فوج کے ساتھ اپنے سیاسی بہتری کے لیے شراکت داری نہ کی ہو.
اور تقریباً ہماری جتنی بھی لیڈرشپ گزری ہے فوج کی اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے یا ڈائریکٹ مارشل لا لگایا یا کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کے اندر انوالومنٹ کی. تو ہم سب کو سزائیں دیتے رہیں گے کیا؟ نہیں. جس طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا, اس کے اندر آ کے سب نے پہلے تو مانا کہ غلط کیا ہے, پہلے تو یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں نا غلط کیا ہے, اور جو ماننے کو تیار ہے اپنا, اس کے بعد ہم نے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالنا, کیونکہ ہم نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسری جو بنیادی چیز ہے, جیسے میں جس کا پہلے عرض کر چکا ہوں, جب تک سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں, آپ الٹے ہو کے لٹک جائیں, آپ جمہوری نظام نہیں چلا سکتے, کسی صورت نہیں چل سکتا. اچھا ایک بات بتائیے گا, سیاسی پارٹیوں کو ایک میثاق جمہوریت کا نیا ورژن سائن کرنے کی ضرورت ہے, جو تحریک انصاف کے بغیر لامانی ہوگا, جس کے اندر رولز آف انگیجمنٹ ہو, کیا سیاست میں مقابلے میں جائز ہے اور کیا نہیں کیا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ہمارے سید عاصم منیر, ان کے بارے میں جس طریقے سے دنیا ان کو پریز کر رہی ہے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایسی شخصیت جو کہ برنگر آف پرائیڈ ہے فور انٹائر نیشن, اس شخص کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جہاں عمران احمد نیازی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اس سوچ سے اور ان الفاظ سے؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ ان الفاظ سے میں اتفاق کرتا تو میں بھی استعمال کر رہا ہوتا نا, اور ابھی نہیں تو کم سے کم جس کو سیکرٹری جنرل تھا تو اس وقت کر رہا ہوتا. دیکھیں یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے, لیکن اس بات کو مکمل پیرائی کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے نا. تحریک انصاف ایک دم سے اٹھ کے بغیر کسی وجہ کے یہ نہیں کر رہی اس طریقے سے بیہیویئر. ان کا لیڈر جیل میں, اس کی بیوی جیل میں, ان کے لیڈرز جیل کے اندر, ان کے ہزاروں ورکر جو ہیں وہ جیلوں کے اندر, تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے جب لوگ ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ ایسے بھی کام کرتے ہیں جو اچھے کام نہیں ہوتے اور شاید ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو, لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات کریں, یہ بالکل درست بات ہے کہ خاص طور پہ مئی کے بعد جب وہ آپریشن سندور ہوا اور اس کا پاکستان نے ٹکا کے جواب دیا, اس کے بعد سے پاکستان کی ایک بین الاقوامی ریلیونس بڑی ہے, ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے پاکستان کی. لیکن حسن اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو اس اپرچونٹی کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو ڈومیسٹک بالکل اسد بھائی, وہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بات آ گئی ہے ہمارے سامنے کہ جو ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہوا تھا لوگوں کے درمیان, وہ بھی حکومت کے حوالے سے اب نیچے آنا شروع ہو گیا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب کیا ایک مثال سیٹ ہو گئی ہے, اس طرح سے کیسز بھی ہو سکیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری اب تو فارمر جسٹس ہو گئے ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ کا فیصلہ آئے گا. جسٹس ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کی سربراہی بینچ میں نے ایک فیصلہ کیا. رات کو جو لا منسٹری ہے انہوں نے ظاہر ہے ری نوٹیفائی کرنے کے لیے ایک سمری تیار کی. صدر پاکستان کے پاس وہ سمری پہنچی اور صدر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر اعلان آ گیا. ایک اہم نقطہ جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج ہے, اس کی جو اس کا مس کانڈکٹ ہے, اس کے ریموور کے لیے دیر از اونلی ون فورم, دیٹ از آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب اس سے ہٹ کے جو ہے یہ کام ہوا ہے. بیرسٹر کیل جو اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں, وہ کیا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں؟ وکیل بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, ان کی رائے سنیں. آرٹیکل 209 ہی وہ فورم ہے جہاں سے ریموو ہو سکتا ہے جج, کیونکہ جو بھی مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگز ہیں یا ادروائز جو بھی تمام تر معاملہ ہے وہ 209 کے تحت ہی ہوتا ہے. 209 کے تحت ہی وہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہے. انہوں نے کہا جی موسٹ اپروپریٹ فورم تو 209 ہی ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اب یہ ایک نئی مثال طے ہو گئی ہے. جو 199 کے اندر جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں, ان پروسیڈنگز کو اس حوالے سے آگے بڑھانا اور دیکھنا اور پھر اس پہ ایک آرڈر پاس ہونا, تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ججز. جو بھی سربراہان ہیں whether those are politicians آپ کے ایگزیکٹو میں ہیں, تو وہ تو ایک آرڈر تو ان کا ہے. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ دروازہ بھی کھل چکا ہے. جو 209 کے تحت جنہوں نے ریموو ہونا تھا, اب وہ اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. حسن, یہ ذرا تحمل کے ساتھ نا سوچ کے مجھے جواب دیجیے گا. گڑا گڑا جواب نہیں آپ سے چاہیے. بینگ اے فارمر سپریم کورٹ رپورٹر ہمیشہ رپورٹر ہی رہتا ہے. I still consider myself a reporter.
सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट वो स्टे ऑर्डर के जी आपने अभी तक अब नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन वहां से आ गया डिग्री को मनसूख नहीं करना, ठीक है। उसके बाद केस इधर आ जाता है, मैं देख रहा था साइना क्योनॉन, वो जो एक टर्म इस्तेमाल की गई जजमेंट के अंदर कि उनकी जो डिग्री उन्होंने हासिल की है थ्रू अनफेयर मीन्स नहीं है, लेकिन एक नाम चेंज करके, क्योंकि ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द पेपर, लेकिन उन्होंने कर लिया वो सारा कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं, कुछ जो भी पाबंदी हुई। अब मसला यह है कि सारी चीजें अगर ये जायज समझ ली जाएं, उसके बावजूद जो रिमूवल ऑफ ए जज का है ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है, बकौल आपके मिनिस्टर साहब भी यही बता रहे हैं। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं डिफर करता हूँ वकील साहब की बात से, मैं एग्री नहीं करता। आप जो बैरिस्टर वकील साहब ने कहा मैं उनकी बात खुली तौर पर बिल्कुल डिफर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये को वारंटो की एप्लीकेशन थी जिसमें जज साहब के पास जवाब देने का इख्तियार था कि वो अपनी साबित कर देते कि जनाब डिग्री जो है वो जज की नहीं, वो बेसिकली LLB की डिग्री हुई है, चैलेंज हुई है। वो LLB की डिग्री जब चैलेंज हुई है तो रिकॉर्ड मांगा गया HEC के जरिए, उन्होंने कहा जी आप इसका जवाब जमा कराएं। HEC ने रिकॉर्ड मंगवाया जामे कराची से, वो जवाब जब इनके पास आया तो उन्होंने कहा जी पुराना उसका रिकॉर्ड भी सारा पेश कर दें। फिर वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड पेश हुआ तो उसमें ये बात खुली है कि जो कॉलेज जिसका वो बता रहे हैं कि जी मैं स्टूडेंट था इस्लामिया लॉ कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज को जब उन लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा जी हमारा स्टूडेंट नहीं है, ये स्ट्रेंजर है, ये जो रोल नंबर ये बता रहे हैं इस एनरोलमेंट के ऊपर फलां लोग जो हैं वो दो और जो लोग हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जब प्री रेक्विजिट जज बनने के लिए LLB की डिग्री है, जब वही दुरुस्त नहीं है तो जज फिर कैसे रह गए? वो बेसिकली उनकी अपॉइंटमेंट खत्म हुई है। एक राय के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता इसमें सही गलत है, वो कहते हैं कि ये अपनी फाइंडिंग्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवा देता है कि ये फाइंडिंग्स आ गई हैं तो मेहरबानी करके जज साहब घर भिजवा दें। नहीं तो को वारंटो हो सकती है ना, जज के खिलाफ माजी में भी हुई, लेकिन है। इससे ये पहली मर्तबा नहीं, कोई ऐसी मिसाल इससे पहले मिसाल मौजूद है जी। मैं उसका आपका हवाला मुझे आउट ऑफ जरूर हमें आइंदा हफ्ते हम बात करेंगे। आइंदा हफ्ते आपको हम प्रोग्राम स्टार्ट इससे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केस था जिसमें जज के खिलाफ कोवर्टी है, जो कि यहाँ पे उनको एज ए मुआवन के तौर पर रखा गया था। उन्होंने PCO जजेस की मिसाल दी, लेकिन वो एक इंटायरली एक डिफरेंट एक फ्रेम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो नहीं देखे ना, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेप था ना जनरल मुशर्रफ का। को वारंटो के अंदर आपने जवाब मांग सकते हैं, चाहे वो जज हो चाहे कोई भी हो। इसकी मिसाल वैसे अभी तक कोई सामने नहीं आई। नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर आइंदा हम बात करेंगे और मजीद इसके ऊपर एलैबोरेट करेंगे कि मैं नहीं ये कह रहा, ये मोहतरम बैरिस्टर वकील साहब कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नया दरवाज़ा खोल दिया गया है, जिसके साथ बिल्कुल हसन अयूब साहब ने कहा है कि मैं डिफर करता हूँ, वो बात सही नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप सोमवार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।